अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र, मदनी ज़िंदगी का आखिरी साल। मदीना तैयबा में बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर एक इस्लामी रियासत करार देकर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद जो थी वो रख दी गई थी। 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद पहला और आखिरी हज किया, हज अदा फरमाया, और उसको हज्जतुल विदा कहते हैं। हज्जतुल विदा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत नसर का जो था वो नज़ूल हुआ, और आपने इससे अंदाज़ा कर लिया था कि अब आप इस दुनिया से रवानगी का वक्त जो है वो आ चुका है। ज़िलहज के आखिरी दिनों में आप मक्का से मदीना वापस आए और मुहर्रम का महीना शुरू हुआ और आपने मदीना ही में गुजारा। सफ़र के आखिरी बुध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई। माह सफ़र की आखिरी पीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जन्नतुल बकी से वापस आए तो कहने लगे, वल्लाह आयशा, मेरे सर में दर्द। ये बीमारी की इब्तदा थी, यानी इब्तदा जो थी वो सर दर्द शुरू हुई और मर्ज़ में शिद्दत आ गई। तमाम अज़वाज मुतहरात से आपने सैयद आयशा के यहाँ रहने की इजाज़त जो थी वो मांगी। सैयदा फरमाती हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में बहुत शिद्दत आई। मग़रिब की नमाज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इब्ने अब्बास दोनों के कांधों का सहारा लिया और वो आपको मस्जिद तक ले गए। फिर और मग़रिब की नमाज मग़रिब के बाद आप वापस घर तशरीफ़ लाए। फिर से आप पर बेहोशी तारी हो गई। फिर कुछ अफाका हुआ तो पूछा, क्या इशा की नमाज का वक्त हो गया है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, जी हाँ, नमाज का वक्त हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को कहो अज़ान दे और अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद अबू बकर बहुत नरम दिल के हैं। जब वो आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे तो वो रो पड़ेंगे और नमाज़ पढ़ा ना सकेंगे। आप किसी और को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर बेहोशी तारी हो गई। फिर कुछ अफाका किया तो अर्ज़ किया, बिलाल को कहो अज़ान दे और अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर कहा, या रसूलल्लाह, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से कह दे नमाज पढ़ा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा, नबी कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, ये अल्लाह का हुक्म है। सैयदना अबू बकर जो थे वो मुसल्ले पर आ गए। नबी के मुसल्ले पर खड़ा होना कोई आसान काम ना था, वो भी रसूलों का, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल। अल्लाह जिसको चाहता है ये मुसल्ला अता फरमाता है। सैयदना अबू बकर ने ईशा की नमाज़ पढ़ाई। जुमे का दिन आता है तो फ़जर की नमाज़ भी सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर से बेहोशी तारी हो जाती है। हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ, आपको इतनी तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह अल्लाह के यहाँ मेरा मुकाम है, इम्तिहान भी उसी तरह है। जिस नबी का मुकाम होता है उसी तरह से उसको आज़माया जाता है। नमाज मग़रिब के बाद ज़रा तबीयत संभली तो इरशाद फरमाया, मुझे 7 कुओं के पानी, ठंडे ठंडे पानी से नहलाया जाए। एक टब में बिठाकर नहलाया गया। इसके बाद आप मग़रिब की नमाज़ के लिए तशरीफ़ लाते हैं। सैयदना अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हैं, इमामत करा रहे हैं। पहली रकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुसल्ले से हटने लगे तो इशारा किया कि नमाज जारी रखो। आपको सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पहलू में बिठा दिया गया। नमाज पढ़ी गई। अबू बकर की इमामत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे
اور امت کی امامت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروا رہے تھے۔ نماز پڑھی گئی، پھر ارشاد فرمایا مجھے ممبر پر بٹھاؤ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد بیان کیے گئے۔ پھر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ کہا ابو بکر تیرے مجھ پر اتنے احسان ہے، کل روز حشر میرا اللہ تیرا بدلہ چکائے گا۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جس جس کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے سارے بند کر دیے جائیں، ایک میرے گھر کا دروازہ کھلا رہے اور ایک ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ ابو بکر نماز پڑھانے آئے، میں ابو بکر کو دیکھوں اور ابو بکر مجھے دیکھے۔ یہ محبتوں کی عجیب داستان ہے۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ اتوار کے دن عشاء کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بلاتے ہیں اور وصیت کی۔ پہلی وصیت جو تھی وہ آپ کی تھی کہ میرے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، میرے بعد نمازوں کا خیال رکھنا۔ اگر آپ کو یاد ہو حجۃ الوداع میں بھی آپ نے 3 بار دہرایا کہ میرے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، قرآن سے تعلق مضبوط رکھو، تلقین کی اس کی، اپنے گھر والیوں کا خیال رکھنا، مکہ سے آنے والے مہاجروں کا خیال رکھنا۔ مہاجروں سے کہا مدینے والے انصار کا خیال رکھنا، وفود کی عزت اور مہمان نوازی کرنا، مشرکین کو نکالنے کا حکم دیا گیا۔ وفات سے ایک دن پہلے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ 7 دینار آپ کے پاس موجود تھے، انہیں صدقہ کر دیا گیا اور اپنے جتنے ہتھیار تھے وہ تمام مسلمانوں میں ہبہ کر دیے گئے۔ یعنی وفات سے کچھ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر مسواک کو چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اپنے ہاتھ یا انگلی سے آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار کہا اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے روز زوال کے وقت 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور ایک ہوش والا بندہ تھا اور صاحب علم تھے۔ ایسے موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح صحابہ کرام کو سنبھالا، یہ انہی کی خصوصیت ہے۔ کیوں نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین، ہم راز اور گہرے دوست تھے۔ پیر کا دن ہے، ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ ان کو خبر ہوئی، چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی، زاروں قطار رونے لگے۔ کون کہتا ہے نبی کا وصال ہو گیا؟ اللہ کی قسم، میرے نبی جب سوتے تھے ان کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے۔ روتے ہوئے مسجد نبوی سے باہر نکل گئے اور گلی گلی جا رہے تھے، کوئی نہ کہے کہ نبی کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر گلی میں دودھ پیتے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماؤں سے کہا کہ بچوں کو دودھ تو پلاؤ، سب ماؤں نے کہا جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آئی ہے بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھاگے بھاگے واپس آئے، حجرہ مبارک میں تشریف لائے، چادر مبارک کو اٹھایا، اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور فرمایا اگر جانا ہی تھا تو مجھے پہلے جانے دیا ہوتا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کس کے
کس کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جس شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ ایسے سناٹے کے عالم میں حضرت ابوبکر تشریف لا رہے ہیں، وہی ابوبکر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو ابوبکر اور محمد بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ ابوبکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سورہ زمر کی آیت پڑھی، انکا میتٌ و انہم میتون، اے پیغمبر تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔ کافر اس بات کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رشتہ حیات منقطع ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موت تم کو بھی آئے گی۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہاتھ میں کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ سنا تو حضرت عمر سے کہا تلوار کو نیام میں کیجیے، اور ممبر پر چڑھ کر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 پڑھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا اسلام سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور پھر جو کوئی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی کی وفات کے وقت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات سے وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جب یہ سورۃ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت جو ہے وہ ابھی ابھی اتری ہے، یعنی ہمارے لیے، اور ان کے کہ اللہ نے موت کا وقت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری رسول ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پھر تمام لوگوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح پڑھیں گے؟ آپ نے جواب دیا ایک جماعت حجرے کے اندر جائے گی، تکبیر کہے گی، دعا اور درود پڑھتے ہوئے باہر آ جائے گی۔ پھر لوگوں نے پوچھا اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہاں دفن کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قبض کی، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ وہ جگہ اللہ کو پسند ہے، صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ آپ نے تمام امور میں ٹھیک اور صحیح رہنمائی کی۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھتے ہیں کہ این بلال، بلال کہاں ہے؟ حضرت انس نے جواب دیا وہ مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا نبی یہ مبارک کا جنازہ تو یہاں رکھا ہے، وہ باہر کیوں ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے۔ ابو بکر جو تھے وہ باہر گئے اور بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بلال ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اے بلال اذان دے۔ بہت دیر کے بعد سر اٹھایا، ابو بکر کو دیکھا، ادب سے کھڑے ہو گئے اور گلے لگ کر بہت روئے۔ کہا اے ابو بکر آج میں یتیم ہو گیا۔ پھر ابو بکر نے کہا اے بلال اذان دو، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تم نبی کے مؤذن ہو، اذان دو۔ بلال نے کہا یا سیدی مجھ سے اذان دینے کی بات نہ کرنا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا تمہیں اذان دینی ہوگی۔ بلال نے کہا میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ ابو بکر نے کہا راز تو بتانا ہوگا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم کسی کو پتہ نہ تھا، میں اذان دیتا تھا، جب اشہد ان محمدن پر پہنچتا تھا
تو نبی اکرم کا چہرہ مبارک دیکھتا تھا، ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ بہت باتیں ہوئی، آخر میں سیدنا ابو بکر نے کہا بلال تیری مرضی، اذان دے گا تو میں نماز پڑھاؤں گا، ہمارا نبی خوش ہو جائے گا، اگر تو اذان نہیں دے گا تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اور نبی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے۔ فوراً بلال ممبر پر اذان کے لیے تشریف چڑھ گئے۔ بلال جان تو دے سکتا ہے لیکن نبی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ 11 بار بے ہوش ہوئے اور 11 بار ہوش میں آئے۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور کہا اے میرے صحابہ، ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا اور ہمارا نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ہونے میں کئی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کے ذکر و محبت میں گزاری اور وفات کے وقت بھی آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اشارے دے چکے تھے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے اسلام کو پورے طور پر پہنچا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی جس نے آگے جا کر اسلام کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کیا۔ یاد رکھیے، وفات ایک مومن کے حق میں دنیا کے عارضی گھر سے آخرت کے ہمیشہ گھر کی طرف سفر کا نام ہے، اس لیے آخرت کی فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کیا ہم بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کا آخری وقت اور نزا کی سختی اللہ تعالی ہم سب پر آسان کرے۔ ہمارا سب سے اچھا کام سب سے آخری کام ہو، سب سے اچھا وقت سب سے آخری اچھا وقت ہو، اور کلمہ مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ نصیب ہو۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہ صغیرہ اور صغیرہ معاف کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔